शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चीजों के ऊपर तो पाकिस्तान का एक एक मुसलमान, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे तो जाती तंजीमें जो है चलने रहेंगे तो अपने पेट और पौधे बढ़ा रहे होते हैं और अपने दहशतगर्द किस्म के बॉडीगार्ड पालने के लिए मोटे मोटे 2-2 किलो गोश्त खा जाते हैं और लैंड रोवरों में फिर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं हमें आप दें और चलना दे भाई। मैं जितनी बार मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवा दूं 35 रुपए मैं जिहाद के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि उसी 35 रुपए में से हमारे डिफेंस का बजट मीट हो रहा होता है। तो पाकिस्तानी वहां दे रही है, साबुन की टिक्की के ऊपर भी दे रही है। ये नहीं कि बाहर बंदे जाकर फिर वो तकलीफ करते हैं, कहते हैं जनाब तुम सीधे जा नहीं सकते, चलो चंदा ही दे दो, तो चंदा पैसा ही दे रहे हैं। और आज जाके हमारी जो है वो एजेंसी और बाकी लोगों को ये बात समझ आई है कि जिहाद प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। जिहाद अगर करना है इस्लामी हुकूमत में सिर्फ फौज करना है, किसी आम शख्स को इजाजत नहीं हो सकती इस्लामी हुकूमत के अंदर कि वो कानून उठा के अपनी पार्टी अपनी जमात बना के तो जाके लड़ना शुरू करते हैं। उसकी कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, वो इसके लिए है ही नहीं। ये तो इसी तरीके से है कि एक बंदा जिसको ना नमाज सही तरीके से पढ़नी आती है ना उसको रिलीजन का पता है और वो कहता है मैं मुसलमान हूं और जाके मिंबर पे खड़े होकर जुमा पढ़ना शुरू कर दे, तो उसको वेलकम कहेगा। इसी तरीके से ऐसी तंजीम है कि जो प्राइवेटाइज जिहाद को की हुई है इनको किसी तरीके भी वेलकम नहीं करना चाहिए। और आज आप देख लें हमारे लिए खुद वबाले जान बन गई हुई है, वही तंजीमें हमारे लिए वबाले जान बन गई है जब डेविएट होती है। तो ये बात कहां से कहां निकल गई, ये आयात आ रही है, इन आयात को पढ़ते हुए इनको कॉन्टेक्स्ट जरूर देख लें। सूरह अत-तौबा की आयात हो, सूरह निसा के अंदर हो, बाकी सूरतों के अंदर जिहाद और क़िताल के हवाले से बिल्कुल इसको क्लियर कट कर रहे हैं कि ये क़िताल और जिहाद पर्टिकुलरली उस चीज से रिलेटेड है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में था। उसके बाद आज इंप्लीमेंट करने के लिए बड़ी दिक्कत नजर की जरूरत है। आयात तो बड़ी ज़ाहिर गरमा देने वाली होती है, इंसान को बड़ा जोश चढ़ता है कि यार मुझे भी लड़ना चाहिए। आज भी आप देखेंगे ये आयात का स्टार्ट ही सूरत हज की 39 ऑनवर्ड ऐसा हो रहा है कि इंसान कहता है कि मैं भी जनाब मसला उठा के तो फलां जगह पहुंच जाऊं और फलां जगह पहुंच के लड़ना शुरू कर दूं, लेकिन किसी तरीके और कायदे के मुताबिक होगा। इस तरीके से नहीं होगा कि जिसका मुंह उठा के तो चल पड़े, इससे फिर नुकसान होता है। और खुसूस जबकि आप मुल्क बन चुके हुए हैं और हमारी बाउंड्रीज डिफाइन है, इसको जाहिर है कि हम एक मुआहदे में बंधे हुए हैं। जब इस तरह के मुआहदों में लोग बंधे हुए हो फिर इस तरीके से इजाजत नहीं होती है कि आपको इस किस्म की गुरीला कार्रवाई करें कि जिसके नुकसान के अंदर बाकी मुसलमान भी खत्म होना शुरू हो जाए। तो या ओपन जंग डिक्लेयर करें, अदरवाइज इस तरीके से बाकी जो आप देखें जो वार लड़नी आजकल तो सारी फाइनेंस की गेम है, पॉलिटिकल गेम्स चल रही है, प्रोपेगेंडा की गेम चल रही है, उसके अंदर आप फ्लरिश करने की कोशिश करें। आज मेरे भाई असले के जोर के ऊपर कोई किसी के मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकता। ये पंजाबी कह रहे कन्नू काट लो कि असले के जोर के ऊपर आप किसी मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकते आज के दौर के अंदर। ये क्लियर कर लिया अमेरिका ने जितनी बदमाशी की है, क्या कर लिया, जलील हुआ है ना। तो अमेरिका के तो बिल्कुल पास को भी कोई और मुल्क नहीं है जो ये काम कर सके। बराबर के इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा या पाकिस्तान इंडिया पे कब्जा कर लेगा, कभी नहीं हो सकता है। दोनों आइटम हम चलाएंगे दोनों ही खत्म हो जाएंगे। अब वो दौर नहीं है इस तरीके से। हाँ पॉलिटिकली आप वार अपना उस तरीके से फाइनेंशियल जो है तरक्की के साथ उस चीज के साथ आप वार को पेश कर सकते हैं। तो अब ये आयत आ रही है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल हज आयत नंबर 39। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इज़्न दे दिया गया है अल्लाह की तरफ से उन लोगों को कि वो क़िताल कर सकते हैं, जंग कर सकते हैं, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इस बिना पर कि उनके ऊपर जुल्म किया गया था। अब ये है तो पर्टिकुलर मुसलमानों के बारे में है जिनको जुल्म के साथ मक्के से शहर बदल करके मदीने जाने पर मजबूर किया गया और वो बिल्कुल नहाते वहां पर पहुंचे, वहां पे अंसार ने उनकी मदद की तो थोड़ा वो एस्टेब्लिश हुए। तो अल्लाह ताला मानता है अब इन मजलूमों को तो इजाजत है कि बदला ले सकते हैं, इजाजत दे दी गई है अल्लाह की तरफ से कि क़िताल कर सकते हैं वो लोग जिन पर जुल्म थे। आप यही आयत पढ़ते हैं और कहते हैं जनाब देखिए फलां जगह हो रहा है, अब हमें भी यहाँ पे इजाजत है क्योंकि फ्रांस की फौज वहां गई हुई थी, यहाँ पे फ्रांस के जो नहाते शहरी हैं उनको हम कत्ल करेंगे। ये वो एनालॉजीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। और इस्लाम में तो यह है कि जिसने जुल्म किया है उसी के साथ ही आप बदला ले सकते हैं, किसी और से नहीं ले सकते। ये नहीं हो सकता कि बेटे ने कत्ल किया तो उसके बदले में उसके बाप को भी कत्ल किया जाए। चले जाए कि आप ये कहेंगे कि फ्रांस की फौज वहां पे गई तो हम फ्रांस के शहरियों को मारेंगे, इस तरह नहीं हो सकता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और इसका फिर आप नुकसान देख लें, 5 मिलियन के करीब लोग हैं इस वक्त फ्रांस के अंदर, 50 लाख के करीब जो मुसलमान है। ये 2000 लोग एक्टिविटीज करते हैं, उन 50 लाख का जीना जो ऊपर हो जाता है। मुसलमान कोल्ड वार भी कर रहे हैं, मुसलमान अपने अखलाक के जरिए अपने जो किरदार के जरिए जो कॉल को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं इस किरदार और अखलाक से मुराद पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के मुसलमान नहीं ले रहा, यूरोप के मुसलमान। और उनका अखलाक इस तरह का है कि यूरोपियन भी अपने जिनके अखलाक पे हम जो है वो हसद करते हैं कि यार क्या अखलाक है यूरोप के गोरों का, वो उनके अखलाक पे होता है। तो मैं वैसे सोचता हूँ किस तरह यार पाकिस्तानी थे तो जाके कैसे वो इस तरह हो गए, इसलिए उनको माहौल अच्छा मिला और उनके तो दीन में भी अखलाकियात थी, वो जाके ज्यादा फ्लरिश कर देते हैं गोरों की निस्बत। इसलिए वहां के मुसलमानों का अखलाक उनके गोरों से भी बेहतर है। हमारा तो खैर गोरों के भी बराबर नहीं है, उनके अशरे शीर को नहीं पहुंचता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके अखलाक की वजह से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। लेकिन चार लोग एक्टिविटीज करते हैं, फिर आप देख लें क्या क्या वहां पे तकलीफें उठानी पड़ रही है, यकीन तरफ ज्यादा है।
میں جب دیکھتا ہوں مسلمانوں کی حالت کس کس طریقے سے بیچارے وہ پھر کبھی مسجدوں میں وہ اس طریقے سے پلے کارڈ لگا کے، کبھی چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کہ میں مسلمان ہوں، میں دہشت گرد نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس قسم کی ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنا حق بتانے کے لیے، کیا کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ذرا ویڈیو میں آپ اس قسم کی وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اور بم دھماکے دیکھ کے خوشی ہوتا ہے نا، اپنی تو کوئی چیز مسٹیک میں نہیں لگی ہوئی نا، آپ تو ایک نیچے کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ویڈیو، آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو آپ کو اسمیل بھی نہیں آ رہی ہوتی بات، رمائی تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ وہ قتال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ جن پر ظلم ہوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ پر بھی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گا، قدیر پوری طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور مدد کی۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ لوگ کہ جن کو بغیر حق کے ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ مشرکین عرب نے قریش ہونے کے باوجود مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں انہوں نے مکے سے نکال دیا۔ اِنَّا يَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ، صرف اس مقدس جرم میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، کوئی شخص پریکٹسنگ مسلمان بنتا ہے سب سے پہلے اس کے گھر والے مخالف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کتاب و سنت کے مدد پہ آ جاتا ہے، معاشرہ کو ہاتھ اختیار کر لیتا ہے کہ جی اتنے بزرگوں کو چھوڑ کے ایک ہی بزرگ کو مان رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ ٹاؤن کیا جاتا تھا، تانا دیا جاتا تھا کہ اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا مان رہے ہو، ایک الہ مان رہے ہو۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورز کو اس اعتبار سے ٹاؤن کیا جاتا ہے اتنے بزرگ بابوں کی جگہ ایک کو بزرگ مان رہے ہو، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کو نکالا گیا ہے، اب ان کا یہ حق ہے کہ یہ اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے اس مقدس جرم میں نکالا گیا، تو اب یہ قتال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی قتال کی بتا دی کہ قتال کیوں کیا جاتا ہے۔ ظاہر دنیا میں شیطان جو ہے وہ کبھی بھی رحمان کے بندوں کو سکون سے نہیں رہنے دے گا، وہ اپنے ایجنٹ بھرتی کرے گا، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور وہ جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرے گا کہ دنیا میں بے حیائی پھیلے، گاڈ کے مخالفین میں اضافہ ہو اور اس کے ماننے والے بڑھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے جس طریقے سے پنچے گاڑے ہوئے ہیں تو یہ خالی تقریروں سے تو نہیں یہ چیزیں چھوڑیں گے، ان کے خلاف قتال تو کرنا پڑے گا۔ دنیا میں ظلم ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، آرمڈ کنفلکٹ ضرور آتا ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دیا اور پھر اس کی حکمت بتا دی ہے کہ یہ مسلمان کو قتال کر رہے ہیں۔ اب غزوہ بدر آئے گا، یہ بدر بھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کنٹینیوسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 سال کی جو زندگی ہے یہ قتال سے بھرپور ہوگی، تو اس کی حکمت ہے اور وہ حکمت آ گئی ہے۔ بڑی اہم ترین آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 40۔ ویسے میں آپ کو حکمت والی بات بتاؤں، قرآن حکیم میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی آیت نمبر 40 بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس میں ختم نبوت کا اعلان۔ تو یہ 40 جو ہے یہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کی، اسی لیے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی اسی سے پلی لیتے ہوئے وہ چلا، اور وہ جو 4 مہینے وہ بھی 3 چلے ہوتے ہیں، 40 ملٹیپلائی بائی 3۔ اور مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ ثابت ہے، میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ سارا اجتہادی مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، چاہے 4 مہینے کے لیے کوئی جائے 7 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو منہج سکھا رہے وہ کتاب و سنت کا ہونا چاہیے، وہ بزرگ باپوں کی کتابیں نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تذکیر کروں، نصیحت کروں، کر سنوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے یا رحیق المختوم یا کسی اور کتاب کے ذریعے نہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے، القرآن کے ذریعے۔ تو اب وہ حکمت آ رہی ہے قتال کیوں کیا جاتا ہے، اور یہ قتال اگلی امتوں میں بھی رہا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ تعالی لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کو بعض سے ٹکرا کر، یعنی اللہ تعالیٰ پتہ ہم یہ حالات واقعات پیدا فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یعنی غزوہ بدر تو پوری پلان ہوئی تھی، آپ سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کروائی، مسلمان تو اس حق میں نہیں تھے، وہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس سبب کہ ابو سفیان اور اس کے ماننے والوں نے مکے میں ان کی جناب غصب کی ہوئی تھی۔ اور سورۃ الانفال کے شروع میں 2 رکوع میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ان 2 میں سے ایک تمہیں دوں گا۔ اور جب وہاں پہ مکے میں خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ ٹوٹنے لگا تو ظاہر ہے ان کی پیسے میں جب لات پڑنے لگی تو وہ فوج بنا کے آگے ہم حفاظت کریں گے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ تمہارے سامنے 2 راستے، یا تو ابو سفیان کا لشکر تمہیں مل جائے گا یہ فتح، یا پھر جو ہے وہ تلوار کے ساتھ لڑو ان کافروں کے ساتھ، تم تو 313,000 کے قریب ہیں اور سب کے سب لیس ہیں، ان کے ساتھ لڑو۔ اب مسلمانوں کا مشورہ یہی تھا کہ ابو سفیان کا لشکر ہی ہم لوٹیں گے، اسی لیے وہ تلواریں بھی اپنے ساتھ ہی لے کے گئے ہوئے تھے۔ وہ بالکل اتنے غریب نہیں تھے کہ ساتھ اتنے ابھارا جو 155 صحابہ صبح وہ کھانا کھلا رہے تھے، 4 تلواریں نہیں تھے مسلمانوں کو لے کے دے سکتے،
تو تلواریں غربت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو ڈنڈے لے کے ایک نہتے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے جو سورۃ الانفال میں آتا ہے. ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا موجزہ دکھانا ہے، کیونکہ قتال جو ہے وہ حکمت ہے. اس امت میں عذاب استحصال کافروں کے خلاف جو ہے قتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے، یہ حکمت ہے. اگلی امتوں پر جو عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ کی شکل میں یا اسی طریقے سے سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں، ہمارے نبی کے کیس میں قتال جو ہے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے کافروں پہ جو مسلط ہوا، عذاب استحصال. اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مثلا نمبر 85 قرآن اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. یہ ہے قتال کے پیچھے حکمت. قتال کا سٹیٹس اس امت میں وہ والا نہیں ہے جو اگلی امتوں میں تھے، تو خاص سٹیٹس ہے اس امت میں قتال اور جہاد کا. تو مسلمانوں کا بھی ارادہ تھا جاتے کو، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہم چاہتے تھے اسے ٹکرائیں تاکہ ہم حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کریں. ظاہر جب ٹکر کی ہو اور اس میں کوئی ایک چیز ہے تو جو ایک طرف بالکل نہاتے ہو دوسری طرف پورے لیس ہو، نہاتوں کا چیز جانا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. معجزانہ طور پر 5000 فرشتے مدد کو اترے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم جنگیں کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف مسلوق کر رہے کہ حالات و واقعات ظاہر ہے خدا کی طرف سے، یہ سارے تقدیر کے معاملات ہیں. تو وہ کیوں لولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے ٹکرا کر، اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حق اور باطل کی جنگیں نہ کرواتا تو کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع، تو ضرور منہدم گرا دی جاتی، منہدم کر دی جاتی عبادت گاہیں، وبیع اور گرجے، وصلوات اور معبد یہودیوں کے، وہ مساجد اور مسجدیں مسلمانوں کی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ جن میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس طریقے سے یہ ٹکراؤ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو چیزیں بنائی گئی تھی، چاہے وہ خانقاہیں تھی عبادت کی، چاہے وہ گرجے تھے، چاہے وہ معبد تھے عبادت کی جگہ، چاہے مسجد، یہ ختم کر دی جائے. کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کے گردے ہوں، یہودیوں کے معبد ہوں، اسی طریقے سے خانقاہیں ہوں، یہ سب کے سب اپنے زمانے میں تو اللہ کے لیے بنائی گئی تھی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویژن آئے. ٹیمپل آف سلیمان جو ہیکل سلیمانی تھا، وہاں پہ بیٹھ کے حضرت زکریا علیہ السلام دعوت توحید دیا کرتے تھے. اسی خانقاہ کے اوپر پھر حضرت جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بیٹھے. یہ خانقاہ سے مراد یہ آج کل کی درباروں کو نہ سمجھیے گا، وہ الفاظ تو وہیں سے لے رہے ہوتے ہیں نا. خانقاہ سے مراد جہاں پہ بیٹھ گیا، یہ بھی خانقاہ ہے دار ارقم جہاں پہ ہم یہ بیٹھ کے درس قرآن کر رہے ہیں، یہ خانقاہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانقاہ بنائی ہوئی تھی دار ارقم کی شکل میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، وہ آپ کی خانقاہ تھی مسجد نبوی شریف، جہاں پہ آپ دعوت تبلیغ نہیں، اپنی عبادت نہیں کرواتے تھے وہ لوگ، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. یا تو اپنی عبادت کرواتے ہیں، اپنے پاؤں میں گرا رہے ہوتے ہیں اور پیسہ ان سے ہتھیار رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنی گاڑیوں کے اندر اور اپنے ٹیشر جو بدماش قسم کے پالے ہوئے ہیں دہشت گرد شکلوں والے جو باڈی گارڈ ہیں، ان کی 2-2 کلو ایک وقت کا چھوٹا گوشت پورا کریں. یہی کے لیے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے تو اللہ کے لیے سب کچھ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم حق اور باطل کا ٹکراؤ نہ کرواتے تو گرا دی جاتی تمام عبادت گاہیں، گرجے، معبد اور مسجدیں جو کہ اللہ کا ذکر کثیر جن میں کیا جاتا ہے. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اللہ اس کی مدد کرے گا. یعنی اللہ کی مدد کی شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ کی مدد کرو. لفظی ترجمہ تو ہے جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو کمزور ہے، اس کو لوگوں کی ضرورت ہے. اس کی حکمت ہے، وہ غالب ہے، قوت والا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ میرے لیے ایفرٹ پٹ کریں، میرے لیے جانے قربان کریں، پھر میں ان کو ہمیشہ کی جنت دے دوں. اب آپ حکمت والی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے. اسی لیے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ جب کہیں پر آپ قبضہ کریں تو وہاں پر آپ عبادت گاہوں کو، گرجوں کو گرائیں. اسی اسلام میں اجازت نہیں. اسلامی حکومت میں بھی غیر مسلموں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کامن ٹرم پہ بات کر رہا ہے کہ گرا دی جاتے ہیں گرجے بھی، یہ معبد بھی اور مسجدیں بھی، اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ٹکراؤ نہ ہوتا. اور یہاں پر اللہ معافی دے، یعنی مسلمانوں نے دوسروں کی مسجدوں کو گرجے سمجھا ہوگا. یعنی امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری، المتوفا 1921 عیسوی، مفتاح ہجری میں لکھتے ہیں کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں، ان میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب العطا ہے. جب قوم کے لیڈر اس قسم کے ہوں گے پھر عوام تو یہی ہوگی نا. پھر تو کوئی اونچی آمین کہے گا کسی مسجد میں تو بریلوی نے پھر اس کو مسجد سے مار کے نکالنا اور بعد میں مسجد ہونی ہے نا. جب امام ان کا یہ کہہ کے گیا کہ مثل گرجا کے ہیں، ان کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں، اور ان میں مسجد میں نماز بھی نہیں ہوگی. جبکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں، اور مسلم شریف میں آتا ہے 6 خصوصیات. میں نے پوری حدیث مسئلہ نمبر 40 ختم نبوت والی جو قادیانیت کے کیس ریکارڈ کروایا تھا، خاتم اور خاتم کے فرق کے پاس ہے، اس میں نے حدیث بتائی ہے. اس میں ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، میرے امتی جہاں پر چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں.
مسجد کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں, سڑک پہ بھی ادا کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ جگہ ناپاک نہیں ہے, جگہ پاک ہے. اور یقین اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے, یہ یقین نہیں ہے نا کہ ناپاک ہے تو وہ پاک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کو تحقیق کریں گے پاک ہے یا نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے اس کا آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ پاک ہے. اس طریقے سے کہ جو کیچڑ ہوتا ہے سڑک کے اوپر یہ پاک ہے, جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس کے اندر گٹر کا پانی نہیں گیا, صرف شخص ہے, کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. لوگ اتنا وہم کرتے ہیں, اس طرح کا وہم تو نہیں ہے.